अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअऊना फ़िल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़ ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिले दुरूस में आज के दर्स का उन्वान होगा कबीला उकल और उरैना का अंजाम। शव्वाल सन 6 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़ियात में से 6 हिजरी के वाक़ियात हमारे सामने चल रहे थे। तो 6 हिजरी के शव्वाल के महीने में कबीले उकल और कबीले उरैना से तकरीबन 8 लोग मदीना मुनव्वरा हाजिर होते हैं। ये मदीना से मुल्क शाम के इलाके में रहा करते थे, शाम के रास्ते में। वहाँ से ये मदीना मुनव्वरा आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके ये 8 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और वहाँ रहने लगे। मदीना मुनव्वरा में रहते हुए वो कुछ बीमार हो गए, पेट उनका फूलने लगा, बदन कमज़ोर होने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बद्दू लोग हैं, जंगलों में रहने वाले। अब ये शहर में आकर रहे हैं तो शहर की हवा हमें रास नहीं आ रही है, यहाँ की हवा मान नहीं रही है, जिसकी वजह से हम कमज़ोर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, शहर मदीना से बाहर माले गनीमत में या बैतुल माल में जो ऊँट हुआ करते थे, उनकी एक चरागाह थी जहाँ पर बैतुल माल के ऊँट चरा करते थे और वहाँ रहते थे। उनके लिए बाड़ बनाया हुआ था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आज़ाद करदा गुलाम यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन ऊँटों के निगरान मुतय्यन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से कहा कि वहाँ जाइए, ऊँटों का जो बाड़ है, जहाँ पर हमारे ऊँट बंधे हुए हैं, जहाँ रहते हैं, आप वहाँ चले जाइए और ऊँटों का दूध और पेशाब वगैरह पिए, तो उससे आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। उकल और उरैना के ये अफराद मदीना से निकलकर बैतुल माल के उन ऊँटों के दरमियान में गए, वहाँ रहने लगे और वहाँ रहते रहते वो सेहतमंद भी हो गए, उनकी बीमारी ख़त्म हो गई, वो मोटे ताज़े हो गए। जैसे वो सेहतमंद हो गए तो उन्होंने वहाँ जो चरवाहे थे, उन चरवाहों की उन्होंने आँख फोड़ दी और फिर उनको कत्ल कर दिया। ऊँट वहाँ से चुराकर लेकर भाग गए और उन्होंने अपने कुफ्र का ऐलान कर दिया कि हमने इस्लाम छोड़ दिया है। अभी ये ऊँट चोरी करके वो अपने इलाके की तरफ भाग ही रहे थे कि मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला मिली
تو بڑا عجیب واقعہ ہوا. ایک تو اسلام قبول کرنے کے لیے یہاں آئے، مسلمان ہوئے، بیمار ہونے پر انہیں یہ موقع عنایت کیا گیا، اور اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام یسار کا قتل کر دیا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آزاد کیا تھا کہ وہ یسار نماز بہت اچھی پڑھا کرتے تھے. آپ نے ان کی نماز کی کیفیت، اس کے طریقے کو دیکھ کر انہیں آزاد کیا ہوا تھا، اور وہ بیت المال کے ان اونٹوں کے نگران متعین کیے گئے تھے. تو فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرز بن جابر الفہری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ وہ مدینہ سے ملک شام کے راستے میں رہا کرتے تھے، لہذا وہ اسی کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. تو آپ نے قرز بن جابر الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 افراد کے ساتھ روانہ کیا کہ جائیں اور جلدی سے ان کو پکڑیں، ان لوگوں کو گرفتار کریں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بددعا فرمائی، اللہم اعمی علیہم الطریق، اے اللہ ان کے لیے راستے کو تاریک کر دے، ان کے راستے میں ایسا اندھیرا کر دے کہ انہیں آگے راستہ نہ دکھائی دے. صبح کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اور وہ اپنے علاقے کی طرف بھاگ رہے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ انہیں آگے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بھاگنے کی رفتار کم ہو گئی، کیونکہ انہیں وہاں اونٹ لے کر بھاگے ہوئے کافی دیر ہو گئی. شہر کے باہر سے خبر شہر میں آنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 صحابہ کو تیار کر کے بھیجنا، ہو سکتا ہے جب تک وہ کسی اور علاقے میں نکل جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا فرمائی. تو راستہ چلتے چلتے انہیں آگے کا راستہ اب دکھائی نہیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کی رفتار کم ہو گئی، اور ان کے پیچھے قرز بن جابر الفہری رضی اللہ تعالی عنہ تیزی کے ساتھ دوڑ رہے تھے. تو ایک جگہ پہنچ کر راستے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا. یہ 20 صحابہ تھے، اور وہ بھاگنے والے عقل اور غرینہ کے 8 افراد تھے. ان لوگوں نے ان کو رسیوں سے باندھ کر اونٹوں پر اپنے پیچھے سوار کیا، اور پھر سب کو لے کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے متعلق یہ فیصلہ سنایا کہ ان کو یہاں سے لے جائیں، اور وہ جگہ جہاں انہوں نے ہمارے چرواہے کا قتل کیا تھا، جس جگہ وہ اونٹ تھے، جہاں سے انہوں نے اونٹ چوری کیے تھے، اسی جگہ پر ایک حرہ نامی علاقہ ہے. حرہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف کالے پتھروں والی زمین ہے، جہاں پودا نہیں ہوتا، جہاں پانی نہیں ہوتا، جہاں آدمی چل نہیں سکتا ہے. اس زمین کے اوپر آدمی کے لیے چلنا دشوار ہے. اس زمین کے پاس لے جائیں. اور اچھا بڑا علاقہ ہے. مدینہ منورہ کے اندر 2 حرے ہیں، حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ. ایک مسجد نبوی سے مشرق کی طرف ہے، اور ایک مغرب کی طرف ہے. اس کو حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں وہاں لے جاؤ، اور وہاں لے جا کر یہ حکم دیا گیا کہ پہلے ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پہنا دو. گرم سلیے سے ان کی آنکھوں میں، یعنی اس طرح سے چبو دو کہ ان کی آنکھیں برباد ہو جائیں. اور پھر ان کے ایک ہاتھ ایک پیر مخالف سمت سے کاٹ دو، اور اٹھا کے اسی حرہ میں پھینک دو کہ وہیں پڑے رہیں. وہاں پر اب نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہوتی ہے، اور نہ اس علاقے میں کوئی انسان جاتا آتا ہے.
اسی جگہ پر انہیں پڑے رہنے دو۔ جب انہیں پھینکا گیا وہ پانی پانی مانگتے رہے، انہیں پانی بھی نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب اسی جگہ مر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل اور عرینہ ان دو قبیلوں کے جو 8 افراد آئے ہوئے تھے، جنہوں نے مدینہ میں آ کر اسلام قبول کیا، پھر نبی کو دھوکہ دیا، پھر بیت المال کے اونٹ چوری کر کے لے گئے، چوری کرنا ایک جرم ہوا، پھر آپ کے چرواہے کو انہوں نے قتل کیا، قتل کے بدلے میں قتل بھی ان کے اوپر واجب ہو گیا تھا، پھر وہ قتل کرنے سے پہلے انہوں نے ان کی آنکھیں پھوڑی، تو آنکھ کے بدلے میں آنکھ اسلام کا قانون بھی ہے۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی مسئلے سے متعلق فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں یا فساد برپا کرتے ہیں، ان کو تو اچھا موقع دیا گیا تھا، کھانے پینے کے لیے ان کو سہولتیں تھیں، لیکن خواہ امن والے انسان یا وہ جانور جو بیت المال کے تھے اور وہ چرواہے جو ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے انہی کے ساتھ برا برتاؤ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے فسادیوں کا بدلہ یہ ہونا چاہیے یقتلوا، یا تو انہیں سختی سے قتل کیا جائے، او یسلبوا، یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا مخالف سمت سے ان کے پیروں کو اور ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ مخالف سمت کا مطلب اگر دایاں ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو بایاں پیر کاٹیں، بایاں ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو دایاں پیر کاٹیں، یعنی اس طرح مخالف سمت سے کاٹا جائے اور ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو اس واقعے سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، حالات کو دیکھ کر، کسی کو سن کر، کسی چیز سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر موقع اور فائدہ دیکھ کر وہ پلٹ بھی جاتے ہیں۔ اس لیے ہر وہ شخص جو نیا مسلمان ہو، اس کے اوپر ایسے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یہ سمجھ کر کہ یہ اب ہمارا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی ابھی تھوڑے ہی دن کے لیے آیا ہو اور موقع کی تلاش میں ہو، موقع ملتے ہی وہ مسلمان کو دھوکہ دے کر چلا جائے۔ اور خاص طور پر آج کے زمانے میں جہاں دھوکہ دینے کے کئی طریقے اپنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، بعض مرتبہ تو ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں ہندو عورتیں برقع پہن کر مانگ رہی ہیں، ہندو مرد ٹوپیاں پہن کر، داڑیاں لگا کر اور ہاتھوں میں تسبیح لے کر یا اللہ یا رسول یا فلاں کہہ کر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس جا رہے ہیں، لوگ ان سے فاتحہ پڑھوا رہے ہیں، ان سے تسبیح، ان سے تعویذیں بھی لے رہے ہیں۔ پتہ چلا تعویذ دینے والا تو کوئی رام شام تھا، اور یہ صاحب خوش کہ مجھے 551 کی تعویذ مل گئی، اب میرا بھلا ہو گیا۔ تو اس طرح کی حرکتیں جب حقیقت میں پریکٹیکلی طور پر یہ ہو رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مسلمان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسے دھوکہ دیا، کیونکہ وہ زمانہ ایسے تھا، سن 5 ہجری کے بعد سے، جنگ خندق کے بعد سے اب کثرت سے لوگ ادھر ادھر سے آتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے۔ مسلمان اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، تو یہ قبیلے کے لوگ بھی آ گئے، تو نبی نے سمجھا کہ جیسے دوسرے آتے ہیں ویسے یہ بھی آئے ہیں، پھر تکلیف میں مبتلا ہو گئے تو آپ نے وہ موقع عنایت کر دیا
اور حقیقت میں ان لوگوں نے موقع تلاش کیا ہوا تھا کہ موقع ملتے ہی ہم ان کا کام تمام کر دیں گے۔ اونٹ چوری کرنے کے لیے انہوں نے چرواہے کا بھی قتل کر دیا۔ اس کا مطلب یعنی جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، بعض مرتبہ آپ ان پر بھروسہ کرو، ان پر احسان کرو، تب بھی وہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے آپ کو دھوکہ دے گا۔ صرف اس وجہ سے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے احسان کیا ہو اس کے اوپر، آپ نے اچھا سلوک کیا ہو اس کے ساتھ، پھر بھی جب اس کو موقع ملے گا ہو سکتا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے دے۔ ضروری نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ایسا بھی۔ ہر انسان ویسا نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ بہت سے کفار ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض مسلمانوں سے زیادہ ایماندار ہوتے ہیں۔ مسلمان دھوکہ دے دیتے ہیں لیکن وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ ان کی بھی تجارت دیکھیے، ان کی تجارت دیکھیے، تو مسلمانوں کی تجارتوں میں دھوکہ ہوتا ہے۔ کافر ایمانداری سے تجارت کر رہا ہے، ان سے زمینیں خریدے، مسلمانوں سے زمینیں خریدے تو دھوکہ ہو جاتا ہے، کافر سے زمینیں خریدے اطمینان ہو جاتا ہے، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ایسا بھی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام سے دلوں میں دشمنی کے بنا پر وہ دھوکہ دے دے۔ تو مسلمانوں کو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ہمیشہ حالات کا جائزہ لیتے رہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے ملک، اپنے اطراف، اپنے ماحول، ان سب کی جانکاری ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، سیاست کہاں جا رہی ہے، قوم کی کیا ذہنیت بنتی چلے جا رہی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے۔ مسلمان، ایک عقل مند مسلمان وہ ہے جو ساری چیزوں پر نظر رکھے اور اس کے حساب سے دین کی دعوت کا کام کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے دھوکے سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔